फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा, इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ एक साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। खुशामदीद। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर गहरी बातचीत कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कामयाबी मिलने के बाद लोग अपनी जिद्दोजहद की कहानी को कैसे बयान करते हैं। जी हाँ। हमारे पास एक तहरीर है, उन्वान है झूठी कहानियों से परहेज करें, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये जो बड़ी कामयाबियां हैं ये वाकई पहले से सोचे समझे मंसूबों का नतीजा होती हैं, या हकीकत कुछ और है। बिल्कुल, या हकीकत कुछ और होती है। तो आज इस तहरीर की रोशनी में हमारा मकसद यही समझना है कि कामयाबी के बारे में ये जो बाद में कहानियां बनती हैं उनमें क्या खतरात हैं, और असल देरपा कामयाबी का राज वो क्या हो सकता है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है, क्योंकि कामयाबी के बाद पीछे मुड़कर देखना और वो तमाम बिखरे हुए वाकयात को एक मुनज़्ज़म खूबसूरत कहानी की शक्ल देना, ये एक आम इंसानी नफ्सियात है। हाँ, ऐसा लगता है ना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। बिल्कुल, जैसे हर कदम पहले से तयशुदा था, हर फैसला एक क्या कहते हैं, अजीम मंसूबे का हिस्सा था। लेकिन हकीकत अक्सर इससे कहीं ज्यादा बेतरतीब होती है, गैर यकीनी और मेहनत तलब भी। तो आइए इस नुक्ते को वाज़े करने के लिए अमेरिकी फुटबॉल कोच बिल वॉल्श और उनकी टीम सैन फ्रांसिस्को 49ers, जी 49ers, जो NFL की टीम है, उनकी मशहूर मिसाल से बात शुरू करते हैं। 1979 में जब वॉल्श ने कोचिंग संभाली तो ये टीम लीग की बदतरीन टीमों में से एक थी। शायद सबसे कमजोर समझी जाती थी उस वक्त। हाँ, शायद तमाम प्रोफेशनल खेलों में ही, लेकिन नाकाबिल यकीन तौर पे सिर्फ 3 साल में उन्होंने उसी टीम को सुपर बोल जितवा दिया, NFL चैंपियनशिप। जी, 3 साल। तो पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई ये NFL तारीख का तेज तरीन टर्न अराउंड ये वॉल्श के किसी शानदार पहले से तैयार करदा मंसूबे का ही नतीजा होगा, है ना? जाहिर है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? चलिए इसका जरा तफसील से जायजा लेते हैं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि बिल वॉल्श ने खुद कभी ऐसा दावा नहीं किया। अच्छा? जी, जब भी उनसे पूछा गया कि क्या सुपर बोल जीतने का कोई मखसूस टाइम टेबल था, कोई अजीम मंसूबा, उनका जवाब हमेशा नहीं होता था। हकीकत तो ये थी कि जब उन्होंने टीम संभाली थी तो पिछले सीजन का रिकॉर्ड था 2-14, यानी सिर्फ 2 मैच जीते, 14 हारे। बहुत बुरा। बहुत बुरा। टीम में शदीद मायूसी थी। उनके पास अच्छे नए खिलाड़ी लेने के मौके यानी ड्राफ्ट पिक्स वो भी ज्यादा नहीं थे, और पूरी टीम जैसे हारने की आदी हो चुकी थी। वॉल्श के अपने कोचिंग के पहले साल में भी टीम 14 मैच हारी। हालात इतने खराब थे कि अपने दूसरे सीजन के बीच में वो इतने मायूस हो गए थे कि इस्तीफा देने का सोच रहे थे। इस्तीफा देने का? वाह! तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई अजीम मंसूबा नहीं था, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, तो ये हैरानकुन तब्दीली आखिर आई कैसे? हाँ, वॉल्श ने बराह रास्त जीतने या चैंपियनशिप पर फोकस करने के बजाय एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता अपनाया। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी टीम में एक कारकर्दगी का मयार नाफिज किया, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक। ये मयार बुनियादी तौर पर इस बात पर जोर देता था कि हर काम कैसे किया जाना चाहिए, छोटी से छोटी तफसील तक। कैसी तफसीलात? और ये मयार देखें, हैरानकुन हद तक बुनियादी चीज़ों पर मुश्तमिल था। मसलन खिलाड़ी प्रैक्टिस के दौरान ग्राउंड पर बैठ नहीं सकते, कोचेस को दफ्तर में और प्रैक्टिस के दौरान टाई पहननी होगी और अपनी शर्ट पैंट में इन रखनी होगी। अच्छा।
یہ تو بہت ہی بنیادی باتیں ہیں۔ جی ہاں، ہر کھلاڑی اور کوچ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ ہر وقت اپنی پوری کوشش اور توجہ سے کام کرے۔ کھیل کے دوران اچھی سپورٹس مین شپ دکھانا لازمی تھا، لاکر روم کو ہر وقت بالکل صاف ستھرا رکھنا تھا، اور وہ ٹیم کے ماحول میں سگریٹ نوشی، آپس میں لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بالکل بنیادی چیزیں، بظاہر ان کا جیت ہار سے کوئی تعلق نہیں لگتا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، جو واقعی حیران کن ہے۔ والش ان بنیادی باتوں سے بھی آگے بڑھ کر انتہائی باریک بینی سے تفصیلات پر گئے۔ جی بالکل۔ انہوں نے کوارٹر بیکس کو سکھایا کہ گیند کو کیسے پکڑنا ہے، لائن مین کو 30 مختلف قسم کی مشقیں کروائیں۔ 30 مختلف ڈرلز؟ ہاں، اور پاسنگ روٹس یعنی دوڑنے کے راستے ان کو انچ انچ تک ناپا گیا، ان کی درجہ بندی کی گئی، پریکٹس کا شیڈیول منٹ ب منٹ تیار کیا گیا اور اس پر بہت سختی سے عمل کروایا گیا۔ یہ تو جنون لگتا ہے نا، تفصیلات پر اتنا دھیان۔ بالکل، جنون کی حد تک۔ ہاں، لیکن یہ صرف کنٹرول قائم کرنے یا نظم و ضبط دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ والش کا بنیادی فلسفہ یہ تھا، ان کا ماننا تھا کہ اگر ٹیم کے تمام ارکان ان چھوٹی چھوٹی بظاہر غیر اہم نظر آنے والی تفصیلات کا پوری توجہ اور معیار کے ساتھ خیال رکھیں گے تو سکور خود بخود اپنا خیال رکھے گا۔ اچھا، یعنی جیت خود ہی آئے گی۔ ہاں، یعنی جیت اور بڑے نتیجے خود بخود اس اعلیٰ معیار کی پیروی کرنے سے حاصل ہوں گے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ یہی کارکردگی کا معیار کامیابی کی بنیاد بنے گا۔ لیکن وہ یہ پیشگوئی نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کی، کہ یہ کامیابی کد اور کتنی جلدی ملے گی۔ صرف 3 سال میں سپر باؤل جیت جانا ان کے اپنے مطابق محض ایک خوش قسمتی تھی۔ خوش قسمتی؟ ہاں، جو ان کے قائم کردہ معیار کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ یہ ان کے کسی 3 سالہ عظیم منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔ در حقیقت ایک قصہ ہے کہ والش کے دوسرے سیزن میں جب ٹیم اب بھی جدوجہد کر رہی تھی، جی، تو ایک کوچ نے ٹیم کے مالک سے شکایت کی، کہا کہ والش غیر ضروری چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ٹیم کو جتوانے کا کوئی حقیقی منصوبہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ والش نے اس کوچ کو فوراً نوکری سے نکال دیا۔ فوراً؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے اس معیار پر کتنا پختہ یقین رکھتے تھے، منصوبے پر نہیں، معیار پر۔ یہ بہت دلچسپ مثال ہے، لیکن پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم انسانوں میں یہ خواہش اتنی شدید کیوں ہوتی ہے کہ ہم یقین کریں کہ جنہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کیں، جیسے والش، یا جنہوں نے بڑی سلطنتیں کھڑی کیں، ان کا ارادہ شروع دن سے یہی تھا؟ ہم کیوں کامیابی کو ایک وہ پہلے سے لکھی گئی کہانی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی کئی نفسیاتی وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسا آپ نے کہا، ایسی کہانیاں ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی منصوبہ بندی اور کنٹرول کا ایک خوشگوار احساس دیتی ہیں کہ شاید ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، اگر دوسرے منصوبہ بنا کر کامیاب ہو سکتے ہیں تو شاید ہم بھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ماضی کی تمام مشکلات، غیر یقینی صورتحال، ناکامیوں، شکوک و شبہات کو بھلا کر صرف کامیابی کا صحرا اپنے سر باندھنے کا موقع دیتی ہے۔ اچھا، ناکامیوں کو چھپا دینا اور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ایسا ہوگا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صرف امید کی تھی، سخت محنت کی تھی، بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، اور شاید آپ کی قسمت نے بھی ساتھ دیا ہو۔ یہ تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے نا، کہ ہمیں سب کچھ معلوم نہیں تھا یا ہم راستے میں بھٹکے بھی تھے۔ صحیح۔ ماضی کے واقعات کو اس طرح کہانی کی شکل دینا ایک فطری انسانی رجحان ہے، لیکن جیسا کہ یہ تحریر واضح کرتی ہے، یہ خطرناک بھی ہے اور اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ خطرناک کیسے؟ اپنی زندگی کی کہانی کو کامیابی کے بعد اس طرح لکھنا تکبر پیدا کرتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت کو ایک سادہ سے بیانیے میں بدل دیتا ہے اور ہمیں اس کہانی کا ہیرو بنا دیتا ہے، جبکہ اصل زندگی کہیں زیادہ پیچیدہ اور جاری رہنے والا عمل ہے۔ جیسا کہ مصنف ٹوبائس وولف نے خوبصورتی سے بیان کیا ہے، یہ وضاحتیں اور کہانیاں اکثر بعد میں کم و بیش خلوص کے ساتھ گھڑ لی جاتی ہیں اور بار بار دہرانے سے وہ یادداشت کا روپ دھار لیتی ہیں اور تحقیق و جستجو کے دیگر تمام راستے بند کر دیتی ہیں۔ ہم اپنی ہی بنائی ہوئی کہانی پر یقین کرنے لگتے ہیں؟ بالکل، اور پھر ہم حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔
اور والش کے کھلاڑیوں نے تو بہت جلد اس خطرے کو عملی طور پر ثابت بھی کر دیا۔ جی ہاں، بالکل۔ اپنی پہلی سپر بال جیتنے کے فوراً بعد وہ یہ ماننے لگے کہ وہ واقعی بہت خاص ہیں، کہ ان میں کوئی غیر معمولی بات ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ اپنی ہی کامیابی کی کہانی میں کھو گئے۔ اور نتیجہ اگلے 2 سیزن میں ٹیم کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی۔ انہوں نے 22 میں سے 12 میچ ہارے۔ 12 میچ؟ ہاں، یہ بالکل وہی ہوتا ہے جس کا ذکر تحریر میں ہے۔ جب آپ وقت سے پہلے خود کو ایسی طاقتوں یا صلاحیتوں کا مالک سمجھنے لگتے ہیں جن پر ابھی آپ کا مکمل کنٹرول نہیں ہوتا، یا جب آپ اپنی کامیابیوں کے بارے میں سوچنے میں اتنا وقت صرف کرتے ہیں کہ آپ ان بنیادی معیاروں، اصولوں اور سخت محنت میں سستی کرنے لگتے ہیں جنہوں نے آپ کو شروع میں کامیابی دلائی تھی۔ آپ نے درست کہا، اور یہ کوئی اتفاق نہیں کہ 49ers دوبارہ اسی وقت جیتنا شروع ہوئے جب ٹیم پوری طرح والش کے کارکردگی کے معیار پر واپس آئی۔ جب کہانیاں سنانا بند کیے؟ ہاں، جب انہوں نے اپنی کامیابی کی کہانیاں سنانا بند کیے اور دوبارہ بنیادی کام پر توجہ مرکوز کی۔ اس کے بعد اگلے 10 سالوں میں انہوں نے مزید 3 سپر بولز اور کئی کانفرنس اور ڈویژن چیمپئن شپس جیتیں۔ واہ! یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اسی عمل اور معیار پر قائم رہنا ضروری ہے جس نے پہلی کامیابی ممکن بنائی تھی، کہانی پر نہیں، عمل پر۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ بھی قابل غور ہے۔ جی؟ جب آپ جیت جاتے ہیں، جب آپ کامیابی کے عروج پر پہنچ جاتے ہیں، تو ہر کوئی آپ کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا مقابلہ سخت ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ نشانے پر ہوتے ہیں۔ ایسے میں تکبر کی گنجائش سب سے کم ہوتی ہے، کیونکہ داؤ بہت اونچا لگ چکا ہوتا ہے اور غلطی کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اس مقام پر دوسروں کی بات سننے، تعمیری تنقید اور فیڈ بیک قبول کرنے اور مسلسل خود کو بہتر بنانے کی صلاحیت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ کامیابی کی کہانی میں مست رہنا آپ کو ان چیزوں سے اندھا کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ حقائق اور عمل ہمیشہ خوشنما کہانیوں اور بناوٹی امیج سے بہتر ہوتے ہیں، جیسا کہ مشہور امریکی فائنانسر برنارڈ باروچ نے کہا تھا۔ جی، برنارڈ باروچ۔ انہوں نے کہا، کبھی بھی سب سے کم قیمت پر خریدنے اور سب سے اونچی قیمت پر بیچنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہیں کیا جا سکتا، سوائے جھوٹوں کے۔ ہاں ہاں، کیا بات کہی ہے۔ ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ مارکیٹ میں یا زندگی میں لوگ جو کامیابی کے دعوے یا کہانیاں سناتے ہیں ان پر اکثر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حقیقت کی پیچیدگی کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس بھی اسی قسم کے بیانیے کے لالچ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ مبینہ طور پر خود کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ان کی خربوں ڈالر کی کمپنی کے بننے میں کوئی ایک وہ لمحہ جب سب سمجھ آ گیا یا آہا مومنٹ نہیں تھا۔ کوئی جادوئی لمحہ نہیں تھا۔ ہاں، کوئی ایک جادوئی لمحہ نہیں تھا جب اچانک کامیابی کا راز ان پر آشکار ہو گیا۔ بیزوس کا نقطہ یہ ہے کہ ایک کمپنی بنانا، پیسہ کمانا یا کسی بڑے آئیڈیا کو حقیقت کا روپ دینا ایک بہت پیچیدہ، اکثر کیا کہتے ہیں، گندا اور محنت طلب عمل ہے۔ اسے ماضی میں جا کر ایک صاف ستھری، پہلے سے طے شدہ کہانی کی شکل دینا ایک ایسی وضاحت پیدا کرتا ہے جو حقیقت میں کبھی موجود ہی نہیں تھی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے 2 اہم سبق ہیں جو اس تحریر سے نکلتے ہیں۔ جی، کیا؟ پہلا، جب ہم خود کامیابی کے خواہش مند ہوں تو ہمیں دوسروں کی کامیابی کی چمکدار کہانیوں سے کوئی آسان فارمولا یا شارٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش سے گریز کرنا چاہیے۔ بالکل، کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، جب ہم خود کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اس خواہش سے بچنا چاہیے کہ ہم یہ دکھاوا کریں کہ سب کچھ ہمارے شاندار منصوبے کے عین مطابق ہوا۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی کوئی عظیم پہلے سے لکھا ہوا بیانیہ نہیں تھا۔ ہمیں خود کو یاد دلانا چاہیے، خاص طور پر اگر ہم خود اس عمل سے گزرے ہوں کہ حقیقت کتنی مختلف تھی۔ کچھ سال پہلے گوگل کے بانیوں میں سے ایک نے ایک تقریر میں کہا کہ وہ نئے کاروباری افراد کا اندازہ اس سوال سے لگاتے ہیں کہ کیا وہ دنیا بدلنے والے ہیں۔ یہ ایک متاثر کن بات ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ گوگل خود اس طرح شروع نہیں ہوا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیری پیج اور سرجی برن، گوگل کے بانی، جب گوگل کا آئیڈیا سامنے لائے تو وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اپنے پی ایچ ڈی کے مقالوں پر کام کر رہے تھے۔ اچھا، صرف مقالے پر؟ جی، ان کا مقصد دنیا بدلنا نہیں تھا بلکہ ایک بہتر سرچ انجن بنانا تھا۔ اسی طرح یوٹیوب کے بانی، وہ ٹی وی انڈسٹری میں انقلاب لانے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔
تو پھر وہ تو صرف دوستوں کے ساتھ کچھ مزاحیہ ویڈیو کلپس شیئر کرنے کا ایک آسان طریقہ تلاش کر رہے تھے۔ حقیقت میں زیادہ تر حقیقی بڑی کامیابیاں اسی طرح غیر متوقع طور پر چھوٹے آغاز سے ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں مشہور سرمایہ کار پال گریہم، جنہوں نے ایئر بی این بی، ریڈٹ، ڈراپ باکس جیسی کمپنیوں میں شروع میں سرمایہ کاری کی، جی، وائی کمبینیٹر والے؟ ہاں، وہ سٹارٹ اپس یعنی نئی کمپنیوں کو واضح طور پر مشورہ دیتے ہیں کہ وہ شروع میں بہت بڑے وسیع و عریض منصوبے نہ بنائیں۔ دلچسپ۔ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جو بالآخر بڑی تبدیلی لائیں اور دنیا کو بدل دیں، لیکن ان کے تجربے کے مطابق واقعی بڑی چیزیں کرنے کا طریقہ یہ لگتا ہے کہ آپ دھوکہ دہی سے چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں۔ دھوکہ دہی سے چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کے اس مشورے کا مطلب گہرا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے یا دنیا کو متاثر کرنے کے لیے شروع سے ہی ایک بہت بڑا شاندار منصوبہ لے کر میدان میں نہ اتریں۔ اچھا، اپنی شناخت کو محدود رکھیں۔ اپنی شناخت کو محدود رکھیں؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ اپنی پوری شناخت کو اپنے بڑے شاندار ویژن کے ساتھ نتھی نہ کرے۔ اس کے بجائے اپنے کام، اپنے عمل اور ان بنیادی اصولوں پر توجہ مرکوز رکھیں جو آپ کے کام کی بنیاد ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسے عظیم ویژن کا پرچار کرتے پھریں جو میڈیا میں اچھی سرخی تو بناتا ہے لیکن آپ پر غیر ضروری دباؤ ڈالتا ہے اور آپ کو لچک سے محروم کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ بل والش کے کارکردگی کے معیار والے فلسفے سے بہت ملتا جلتا ہے، کام پر توجہ نہ کہ بڑی کہانی پر۔ صحیح، تاریخ بھی ہمیں اسی طرح کے سبق سکھاتی ہے نا؟ ہاں، جیسے نیپولین بوناپارٹ، انہوں نے اپنی بیوی جوزفین کو جو شادی کی انگوٹھی دی تھی اس پر کندہ تھا، قسمت کے نام، ٹو ڈیسٹنی۔ اوہ، وہ ہمیشہ اپنی قسمت اور اپنی عظیم تقدیر پر پختہ یقین رکھتے تھے، اور بلا شبہ اسی یقین نے انہیں بہت سے جرأت مندانہ کام کرنے کی ہمت دی۔ لیکن شاید اسی غیر متزلزل یقین نے اسے بار بار اپنی حد سے تجاوز کرنے پر بھی اکسایا، یہاں تک کہ اس کی حتمی قسمت طلاق، جلاوطنی، شکست اور بدنامی کی صورت میں سامنے آئی۔ جیسا کہ قدیم رومی فلسفی سینیکا نے کہا تھا، عظیم قسمت عظیم غلامی ہے۔ عظیم غلامی، یعنی جب آپ خود کو ایک عظیم تقدیر یا کہانی کا قیدی بنا لیتے ہیں تو آپ حقیقت سے دور ہو سکتے ہیں، اور یہیں سے لیبلز اور شناخت کا خطرہ شروع ہوتا ہے۔ لیبلز کیسے؟ جب لوگ آپ کی کامیابی پر آپ کے لیے جینیس، دور اندیش یا ذہین جیسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان پر یقین کرنے میں حقیقی خطرہ پوشیدہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم تکبر میں آ کر خود کو ایسا سمجھنے لگتے ہیں۔ بل والش نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جینیس کے لیبل کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہی اصول کسی بھی کیریئر یا کامیابی کے ساتھ آنے والے دوسرے لیبلز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کیا ہم صرف ایک فلم بنانے سے فلم ساز، ایک کتاب لکھنے سے مصنف، ایک سرمایہ کاری کرنے سے سرمایہ کار، ایک کمپنی شروع کرنے سے کاروباری شخصیت، یا محض ایک عہدہ ملنے سے ایگزیکٹو بن جاتے ہیں؟ یہ تو بس لیبل ہیں۔ جی، یہ لیبلز نہ صرف گمراہ کن ہو سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کو اس اصل محنت، عمل اور حکمت عملی سے بھی دور کر سکتے ہیں جو آپ کو پہلی جگہ کامیاب بناتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ان لیبلز اور اپنی بنائی ہوئی کامیابی کی کہانیوں کی وجہ سے ہم یہ فرض کرنے لگتے ہیں کہ مستقبل میں مزید کامیابی ہماری اس کہانی کا ایک لازمی اور فطری اگلا باب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مستقبل کی کامیابی بھی حال کی طرح ہی سخت محنت، تخلیقی صلاحیت، استقامت، لچک اور تھوڑی سی قسمت پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ ماضی کی کامیابی مستقبل کی ضمانت نہیں بن جاتی، خاص طور پر اگر ہم ماضی کی وجہ سے حال میں کام کرنا چھوڑ دیں۔ اس تحریر میں مصنف کا یہ بھی خیال ہے کہ گوگل جیسی کمپنی کا اپنی جڑوں سے دور ہونا، یعنی اپنے عظیم ویژن اور سمجھی جانے والی صلاحیت کو اپنی اصل سائنسی اور تکنیکی مہارت کے ساتھ الجھائے دینا، جی، اسے مستقبل میں ٹھوکر کھانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ در حقیقت گوگل گلاس اور گوگل پلس جیسے بڑے منصوبوں کی عوامی ناکامیاں شاید اسی بات کا ابتدائی ثبوت ہے۔ یہ ممکن ہے۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کمپنیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر وہ فنکار جو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کا فن کسی پراسرار الہام یا اندرونی درد کی پیداوار ہے، بجائے سخت محنت، مشق اور خلوص کے،
اور پھر وہ اسی شبیہہ کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ہاں، وہ بلاخر خود کو تخلیقی یا ذاتی مشکلات میں پاتے ہیں، چاہے وہ مصنف کا بلاک ہو یا زیادہ سنگین مسائل جیسے شراب نوشی یا منشیات کا استعمال۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے پھر؟ اس تحریر کی روشنی میں پیغام یہ لگتا ہے کہ بجائے یہ دکھاوا کرنے کے کہ ہم کوئی عظیم پہلے سے لکھی گئی کہانی جی رہے ہیں، ہمیں اپنی تمام تر توجہ اپنے کام پر یعنی عمل درآمد پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ صرف عمل درآمد پر؟ نہیں، اور نہ صرف عمل درآمد پر بلکہ بہترین ممکنہ طریقے سے عمل درآمد کرنے پر۔ ہمیں اس جھوٹے چمکدار تاج کو رد کرنا چاہیے جو کامیابی اکثر ہمارے سر پر رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور خاموشی سے اس کام کو جاری رکھنا چاہیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا، کیونکہ بالآخر یہی عمل، یہی معیار اور یہی مسلسل محنت ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں کامیابی کی اس سطح پر جہاں ہم پہنچ چکے ہیں برقرار رکھ سکتی ہے۔ کہانی نہیں بلکہ کام۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا بنیادی سبق یہ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنی جدوجہد کی سادہ، دلکش لیکن اکثر حقیقت سے بعید کہانیاں بنانے کے بجائے ہماری اصل توجہ ان معیارات، ان اصولوں اور اس مسلسل محنت پر ہونی چاہیے جنہوں نے دراصل اس کامیابی کو ممکن بنایا تھا۔ بالکل، بل وال کی مثال ہمیں طاقتور طریقے سے سکھاتی ہے کہ کس طرح بظاہر چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر غیر معمولی توجہ مرکوز کرنے سے بڑے نتائج خود بخود حاصل ہو سکتے ہیں، بغیر کسی عظیم پہلے سے طے شدہ منصوبے کے ڈنڈورے کے۔ اور اس ساری گفتگو سے ایک آخری غور طلب نقطہ یہ ابھرتا ہے، جی، جس طرح ماضی کی کامیابی پر مبنی ایک جھوٹی خود ساختہ کہانی ہمارے مستقبل کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جیسا کہ 49ers کے ساتھ ہوا، کیا اسی طرح مستقبل کے بارے میں ایک بہت بڑی پہلے سے طے شدہ کہانی، یعنی ہمارے اپنے عظیم الشان منصوبے اور ویژن پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنا بھی ہمیں ان ضروری ٹھوس موجودہ اقدامات سے غافل کر سکتا ہے جو دراصل اس مستقبل تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے؟ واہ، یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔